इशाल अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। प्लीज यार, चुप कर जाओ। हम पता लगा लेंगे कि वो तस्वीरें किस अकाउंट से तुम्हें भेजी गई हैं। हम नंबर का भी पता लगवा लेंगे और इस घटिया इंसान पर केस भी कर देंगे। तुम क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रही हो? देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिनाहिल मलिक इशाल को खामोश करवाने की कोशिशों में लगी हुई थी। वो दोनों गहरी दोस्तें थीं, मगर इशाल इसकी बात नहीं सुन रही थी। वो सुनती भी कैसे? इस पर कयामत टूट पड़ी थी। मिनाहिल, तुम्हें पता भी है क्या हुआ है मेरे साथ? मेरे मोबाइल से तस्वीरें किसी और को कैसे पहुंच सकती हैं? और वो भी पर्सनल तस्वीरें। और वो शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं इसकी बात नहीं मान सकती। ना ही मैं इससे मिलने जा सकती हूँ, और ना ही मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं जो मैं इसे दे दूं और वो अपना मुंह बंद करे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर घर में किसी को पता चल गया तो फिर मेरी खैर नहीं। तुम्हें पता है, हमारे घर में मेरे अलावा किसी के पास भी मोबाइल नहीं है। एक मैं वो वाहिद लड़की हूँ अपने खानदान की जो पढ़ भी रही हूँ, और जिसके पास मोबाइल भी है। इससे मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी और मोबाइल तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। वो रोते हुए मनाहिल को अपने दुखड़े सुना रही थी। मनाहिल इसके खानदान के बारे में अच्छे तरीके से जानती थी। सैयद महरोज बख्त ने बड़ी मुश्किल से अपनी लाडली बेटी को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था, और अब ईशाल के साथ ये हो गया था। ईशाल, तुम मुझे वो नंबर दिखाओ जहां से तुम्हें ब्लैकमेल किया जाता है। मैं इस नंबर का पता लगाती हूँ। इस तरह तुम्हारे मुजरिम का भी पता चल जाएगा। जैसे ही मिनाहिल ने ये कहा तो ईशाल ने अपना मोबाइल इसके हवाले कर दिया। मिनाहिल ईशाल के मोबाइल में वो नंबर और इस नंबर से आए हुए मैसेजेस देख रही थी। वो सोच रही थी कि शायद नंबर इसका जाना पहचाना हो, लेकिन वो नंबर तो इसने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। क्या तुम जानती हो इस नंबर को? इशाल ने पूछा तो मनाहिल ने नफी में सर हिला दिया। वो वाकई में इस नंबर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मनाहिल, अब क्या होगा अगर इस शख्स ने मेरी तस्वीरें वायरल कर दी? तो अच्छा नहीं होगा। मैं खुदकुशी कर लूंगी। इशाल रोते हुए बोली तो मनाहिल ने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। पागल हो गई हो क्या? तुम इतनी छोटी सी बात के लिए खुदकुशी करोगी? हराम मौत, मर जाओगी तुम। मनाहिल ने एक ही सांस में इतनी सारी बातें कह डाली थीं जो ईशाल के जहन पर गहरी जर्ब लगा गई थी। इसने तो बस वैसे ही मुंह से एक बात निकाल दी थी। वो शाहों की औलाद थी। वो अच्छे तरीके से जानती थी कि खुदकुशी हराम है, लेकिन इसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इस सारे मामले को कैसे संभाले। इशाल, तुम ऐसे तो मुझे इजाज़त दो कि मैं ईसा भाई से बात करूं। वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। मुझे पूरा यकीन है वो हमें इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। मनाहिल अपने चचाजाद भाई का जिक्र कर रही थी, जिसे ईशाल जानती थी, मगर इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मनाहिल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं इस घटिया इंसान से बिल्कुल भी मदद नहीं मांगूंगी। ईशाल ने दो टोक अंदाज में कह दिया था। पागल, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अगर हमने इनसे मदद ना ली तो फिर बैठी रहना, और जब ये शख्स तुम्हारी तस्वीरों को वायरल कर देगा तो फिर मुझसे ना कहना। मनाहिल भी थोड़े बहुत गुस्से में आ गई थी। इसे लग रहा था कि इसका तीर निशाने पे लग जाएगा, मगर वो लगा नहीं था। इशाल इसकी बात सुनकर नफी में सर हिला रही थी। मैं ये किसी सूरत भी नहीं मान सकती। मुझे नहीं पता, चाहे मेरे साथ जो भी हो, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगी। मैं इस ईसा को अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। ईशाल जज्बात में आकर बोल रही थी। मनाहिल इसे समझा रही थी कि पागल, कुछ सोच समझ कर फैसला करो। सिर्फ ईसा भाई हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, और आखिरकार ईशाल को मानना ही था। इसके अलावा इसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अपने घर में तो वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, वरना इसी दिन इसका जनाजा निकल जाता। लेकिन वो ईसा को बता सकती थी, भले ही
اس کے عیسیٰ کے ساتھ جتنے بھی اختلافات تھے، لیکن وہ اس سے مدد تو لے ہی سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم کرو اپنے بھائی سے بات، پلیز میرا کام کروا دو، تم جو کہو گی میں وہی کروں گی، ایشال کہہ رہی تھی، اور مناہل اس کی بات سن کر مسکرا رہی تھی۔ اسی وقت مناہل نے اپنا بیگ اور موبائل اٹھایا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، اور پھر شاہ ہاؤس سے ہی باہر نکل گئی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی عیسیٰ ملک کو کال لگا رہی تھی، مگر وہ اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کے گھر ہی پہنچ گئی۔ ڈرائیور بھی حیران تھا کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے، کیونکہ مناہل کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ تعلقات استوار کرے۔ اس کے باپ اور چچا میں آج کل کچھ اختلافات چل رہے تھے، مگر ان دونوں کزنز کی آپس میں بڑی بنتی تھی، اور اب وہ ایک کزن کی بمشکل حل کر رہی تھی اور ساتھ میں دوست کی بھی، مگر یہ الگ بات تھی کہ اس نے دوست کو بتایا نہیں تھا کہ وہ کس طریقے سے اس کی مدد کرنے لگی ہے۔ وہ دوست کی مدد چپ چاپ ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر عیسیٰ نے ہی شرط رکھ دی کہ اسے ایشال سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ اب وہ عیسیٰ کے گھر پہ آ چکی تھی، وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا بڑے مزے کے ساتھ نیوز چینل دیکھ رہا تھا، اور پھر مناہل کو دیکھ کر صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ آؤ مناہل، کیسی ہو تم؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ان دونوں کزنز میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی وہ فیملی کے اختلافات کو ماننے تھا۔ عیسیٰ بھائی، میں نے آپ کو کتنی کالز کی ہیں، آپ نے میری کال پک کیوں نہیں کی؟ وہ آتے ساتھ غصہ کرنے لگی تھی۔ عیسیٰ نے اسی وقت ادھر ادھر دیکھا، مگر اس کا موبائل کہیں پر بھی نہیں پڑا تھا۔ وہ صبح سے نیچے آیا ہوا تھا، شاید اس کا موبائل اوپر کمرے میں ہی رہ گیا تھا، اور پھر اس نے یہی وجہ بتا دی۔ مناہل اب اس کے پاس بیٹھی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ مان جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کی شرط بھی مانے گی۔ اس کی بات سن کر عیسیٰ تھوڑے بہت غصے میں آ گیا۔ مناہل، پھر تمہاری دوستی کا کیا فائدہ اگر وہ تمہاری بات مانے ہی نہیں؟ پھر تو میں کسی اور کو بھی کہہ سکتا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تمہاری دوست نہیں مانے گی تو میں اس کی مدد بھی نہیں کروں گا، اور پھر ہو جائیں گی اس کی تصویریں وائرل، اور پھر سارا قصہ یہیں پر ختم۔ جیسے ہی عیسیٰ ملک نے یہ کہا تو مناہل کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست کی عزت یوں دنیا بھر میں نیلام ہو۔ عیسیٰ بھائی، پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں، میں نے اس سے ایک بات منوا لی ہے، وہ آپ سے مدد مانگے گی، لیکن اب آپ کو بھی کچھ نہ کچھ نرمی دکھانی ہوگی، پلیز اپنی شرائط کچھ کم کر لیں۔ وہ منت طلب لہجے میں بول رہی تھی، مگر عیسیٰ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، اور بتاؤ کہ کب کی ڈیٹ فائنل کی ہے، کب ہمیں ملوا رہی ہو؟ جیسے ہی مناہل نے عیسیٰ کی بات سنی تو اسے ٹائم بھی بتا دیا۔ ایشال نے کہا تھا کہ وہ دوپہر میں مل سکتی ہے، اور ابھی صبح کے 11 بج چکے تھے، یعنی کہ 1-2 بجے وہ مل سکتی تھی۔ مناہل کے منہ سے یہ سب سن کر عیسیٰ کے دماغ میں بجلی کونڈی، اور وہ اسی وقت ہی صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا مناہل، تم جاؤ، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے تیار بھی ہونا ہے۔ اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر مناہل ہکا بکا ہو گئی کہ یہ کس قسم کا لڑکا ہے۔ ایک طرف تو اس سے چھوٹی سی بات کا بدلہ لے رہا ہے، اور دوسری طرف اس سے ملنے کے لیے اتنا زیادہ پرجوش ہو رہا ہے۔ عیسیٰ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور مناہل ابھی تک وہیں پر بیٹھی تھی۔ ملازمہ اس کے لیے چائے بنانے کے لیے گئی۔ عیسیٰ کمرے میں آ چکا تھا، وہ کپڑے وغیرہ لے کر وہ باتھ روم میں جا رہا تھا، اور پھر 15-20 منٹ کے اندر ہی وہ باتھ روم سے نہا دھو کر باہر آ گیا۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ایشال پلیز مجھے معاف کر دینا، لیکن میں کیا کروں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا، اور پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ مکمل طور پر تیار ہو کر نیچے پہنچ گیا۔ ملازمہ نے دوپہر کا کھانا جلدی ہی لگا دیا تھا۔ وہ بھی عیسیٰ کے کہنے پر مناہل چلی گئی تھی۔ اب وہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکڑو لڑکی آ تو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ کھانا بالکل بھی نہیں کھائے گی، اور وہ اپنی ڈائٹ کا پکا تھا، اسی لیے گھر سے کھانا کھا کے جا رہا تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ ایک ان نون نمبر سے میسج آیا کہ میں ریسٹورانٹ پہنچ چکی ہوں اور پلیز آپ جلدی آ جائیں، مجھے جلدی گھر بھی جانا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اشال کا نمبر ہے۔ وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگا اور آخر کار وہ بھی ریسٹورانٹ پہنچ گیا۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر عبایا میں کور کیے ہوئے تھی، چہرے پر بھی نقاب تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے وہ حسین لگ رہی تھی، بھلے اس کے جسم کا ایک بھی حصہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ عیسیٰ ملک اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر رہا تھا، حالانکہ اس نے ہی مناہل سے کہا تھا کہ وہ اسے ملنے پر مجبور کرے۔ اس کی بات سن کر اشال حیران رہ گئی۔ اس نے مناہل سے کہا تھا کہ وہ اسے سب کچھ پہلے ہی بتا دے گی، لیکن اب وہ سمجھ گئی تھی کہ مناہل نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے مناہل پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے دشمن سے مدد نہیں مانگنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ وہ ایسی پھنس چکی تھی کہ اب اسے ہی اپنے لیے سب کچھ کرنا تھا۔ مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی مدد چاہیے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اشال نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ اسے اپنی بہت زیادہ سب کی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس سے سینئر تھا اور اب 6 ماہ سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے باپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے نظریں جھکائے مدد مانگ رہی تھی۔ اشال، جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ تمہیں کس معاملے میں مدد چاہیے؟ وہ جان بوجھ کر ہی انجان بن رہا تھا۔ اشال کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مناہل اس کے سامنے آئے اور وہ اسے گولی سے اڑا دے، لیکن پھر اس نے اپنی ساری کہانی اس کی گوش گزار دی۔ عیسیٰ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ یہ سب وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ جیسے ہی عیسیٰ ملک نے اپنے منہ سے یہ بات نکالی تو اشال سکتے میں آ گئی۔ مناہل کسی شرط کی بات نہیں کی تھی۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی الٹی سیدھی شرط رکھے گا۔ وہ اسے زیادہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ ایک سرفرا امیر زادہ ہے۔ وہ بھی غریب نہیں تھی، لیکن وہ سرفری نہیں تھی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ جیسے ہی عیسیٰ ملک کی آواز اشال کے کانوں تک گئی تو اسے ایسا لگا کہ کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہے۔ وہ اسی وقت ہی غصے کے عالم میں کھڑی ہوئی اور اپنا بیگ بھی اٹھا لیا۔ بیگ اٹھانے کے دوران اس کا بیگ کافی کے مگ سے لگا تھا جو اب زمین بوس ہو چکا تھا۔ شرم نہیں آتی دوسروں کی مشکل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ میں مر جاؤں گی۔ بے آبرو ہونا مجھے قبول ہے، لیکن یہ قبول نہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور عیسیٰ انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کیسے واپس آئے گی، کیونکہ مناہل اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ اسی وقت ہی اشال کا نمبر اس کے موبائل پر جگمگانے لگا، اور جیسے ہی اس نے کال اٹینڈ کی تو اشال نے اسے کھری کھری سنانی شروع کر دی کہ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تمہارا کزن مجھ سے ایسے مطالبات کر رہا ہے اور تم نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ اس پر پھٹ پڑی تھی۔ مناہل خود شرمندہ ہو رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ دوست کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ عیسیٰ نے اس سے کہا ہے کہ وہ اشال سے کہے کہ اشال عیسیٰ سے مدد مانگے۔ اشال پلیز، اگر تم چاہتی ہو
کہ تم اس مشکل سے نکل جاؤ تو تم نکاح کر لو عیسیٰ بھائی سے۔ اور ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف اور صرف نکاح 1 مہینے رکھیں گے، اس کے بعد وہ تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اگر ان کی یہی شرط ہے تو پھر تم بھی مان لو۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے تو پھر جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر مناہل نے موبائل بند کر دیا تھا۔ یہ بھی ویسی کا عالم تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے ایشال کا ساتھ نہیں دینا بلکہ اسے آئینہ دکھانا ہے۔ ایشال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ وہ تھے جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اچانک سے اس کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی تھی۔ میسج واٹس ایپ پر آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے واٹس ایپ کھولا تو سامنے اس کی تصویریں موجود تھیں۔ وہ ایڈٹ کی گئی تھیں لیکن چہرہ تو اسی کا ہی تھا اور ارد گرد کا ماحول بھی اسی کے گھر کا تھا۔ اگر کوئی بھی ان تصویروں کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ واقعی میں سچ ہی ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ساتھ میں میسج بھی آیا تھا کہ اگر عزت بچانی ہے تو پھر مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ یا پھر 10 لاکھ کا انتظام کر دو۔ وہ امیر تھی لیکن ابھی اس کے اکاؤنٹ میں سوائے 1.5 لاکھ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین سے مانگ سکتی تھی لیکن انہیں وجہ بھی تو بتانی پڑتی اور وہ یہ وجہ بالکل بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اسی لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ایک طرف عیسیٰ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور دوسری طرف وہ تصویریں اس کے ذہن میں کھلبلی مچا رہی تھیں۔ لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عیسیٰ سے بالکل بھی نکاح نہیں کرے گی، بھلے ہی 1 مہینے کے لیے، لیکن وہ کسی صورت بھی نکاح نہیں کرے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے اس فیصلے پر زیادہ دیر تک قائم رہ پائے گی یا نہیں۔ ابھی بھی وہ وہیں پر بیٹھی تھی کہ کسی ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی بلیک میلر ہے۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ کال ابھی بھی آ رہی تھی اور کال کی آواز اس کے ذہن میں گھنٹیاں بجا رہی تھی۔ اور پھر اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حرکت اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ اس شخص نے پہلے ہی میسج کر دیا تھا کہ میں کال کرنے لگا ہوں، اگر تم نے میری کال کاٹی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میں تمہیں ایک ایسی ویڈیو بھیجوں گا جسے دیکھ کر تم خود شرما جاؤ گی، اور پھر سوچنا کہ یہ ویڈیو جب تمہارے باپ اور بھائی کے پاس پہنچے گی تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ اسی وقت ہی میسج آنے لگا کہ اب اپنی خیر مناؤ، میں ابھی تمہارے باپ کے پاس یہ ویڈیو بھیج رہا ہوں جو ابھی میں نے تمہیں بھی نہیں بھیجی۔ میسج دیکھ کر وہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کانپتی ہاتھوں کے ساتھ ٹائپنگ کر رہی تھی کہ پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، اور پھر دوسری طرف سے بھی میسج آ گیا کہ ٹھیک ہے، 1 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، یا تو میرے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرو یا پھر 10 لاکھ کی رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو تو تمہاری جان چھوٹے گی، ورنہ۔ اس سے آگے میسج لکھا ہوا نہیں تھا۔ مناہل کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس ایک لمحے میں اس نے سوچ لیا کہ وہ عیسیٰ ملک سے نکاح کر لے گی، کیونکہ وہ نکاح کی بات کر رہا تھا، نہ کہ بلیک میلر کی طرح نکاح کے بغیر فزیکل ریلیشن شپ میں آنے کی۔ اور ایک شرط ایشال نے بھی سوچ لی تھی کہ وہ نکاح کے بعد بھی اس کے ساتھ فزیکل نہیں ہوگی، اور یہ شرط ایشال نے ہی رکھنی تھی۔ اگلی صبح سویرے ایشال مناہل کے گھر گئی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھوں میں آئی نمی چھپائی تھی۔ وہ دوست کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی دوست اس وقت کتنی زیادہ مشکل میں ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو درمیان میں لٹک کر رہ گئی تھی۔ ایشال نے آتے ساتھ ہی مناہل کو ساری بات بتا دی کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے، اور میں وہ شرط عیسیٰ کو ہی بتاؤں گی۔ اور پھر وہ دونوں دوپہر میں اس ریسٹورانٹ میں پہنچ گئے جہاں پر عیسیٰ پہلے سے موجود تھا۔ موبائل پر کمٹمنٹ ہو چکی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی آ گیا تھا۔ آتے ساتھ ہی جب ایشال نے کہا کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہے لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے، تو عیسیٰ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر ایشال نے بتا دیا کہ وہ فزیکل ریلیشن میں نہیں آئے گی، نکاح صرف اور صرف کاغذی ہوگا، تو عیسیٰ فوراً سے مان گیا۔ اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا
اس نے جو سوچ رکھا تھا وہ تو اس نے ہر حال میں کرنا ہی تھا۔ ان دونوں کے درمیان طے ہو گیا کہ جمعے کو نکاح ہوگا، اور وہ بھی عیسیٰ ملک کے گھر پر، کیونکہ اس کے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ دبئی اس کی پھپھو کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہ پچھلے 8-10 دن سے گھر پر اکیلا تھا، اور ابھی انہوں نے 1-2 مہینہ تو واپس نہیں آنا تھا، اور پھر جمعے کا دن بھی آ گیا۔ وہ اپنے گھر سے مناہل کے گھر آ چکی تھی، اور پھر وہ دونوں عیسیٰ کے گھر پہنچ گئیں، جہاں پر نکاح ہوا اور گواہان پہلے سے موجود تھے، اور پھر ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ ایشال نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کیے تھے، مگر اس کے برعکس عیسیٰ نے ہنسی خوشی اسے اپنے عقد میں قبول کیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی سب لوگ وہاں سے چلے گئے، اب مناہل اور ایشال ہی رہ گئے تھے۔ وہ بھی جانے لگے تو عیسیٰ نے انہیں روک دیا۔ عیسیٰ نے مناہل کو جانے کا کہہ دیا، مگر ایشال کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ بات سن کر وہ غصے میں آ گئی اور چلانے لگی کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ نکاح صرف کاغذی ہوگا، میں نکاح کے بعد چلی جاؤں گی، تو اب تم کیوں مکر رہے ہو؟ مناہل عیسیٰ کے ایک اشارے پر چلی گئی تھی، اور اب ایشال اکیلی کھڑی تھی۔ عیسیٰ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ روم میں لے گیا۔ وہ اب اس انسان کے ساتھ بیڈ روم میں بالکل اکیلی کھڑی تھی جس کی اس نے سارے کالج کے سامنے بے عزتی کی تھی، اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ بھی لگایا تھا، اور اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کچھ کر نہ دے۔ عیسیٰ اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا، اور ایک مرتبہ پھر سے اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ سب سے بڑی بات کہ اب جب کہ وہ اس کے نکاح میں تھی تو وہ اسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ اس سب کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بیلے تھے، کتنے جھوٹ بولے تھے، اب وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایشال کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ ایشال رو رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم پر حق رکھتا ہوں، اور واقعی میں اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ ایشال کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کی مدد کیسے کرے گا، وہ اس انسان کو کیسے سبق سکھائے گا۔ ایشال نے اسے روک دیا اور کہہ دیا کہ جب تک تم میرا کام نہیں کرتے تب تک تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ یہ بات سن کر عیسیٰ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جھوٹا نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اسی وقت ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے گیا تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی مدد کیسے کرے گا۔ آخر وہ اس شخص کو ایسا کیا کہے گا کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر میسج آیا جس میں سوری کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ میں نے تمہاری ویڈیوز اور پکس ڈیلیٹ کر دی ہیں، مجھے معاف کر دینا، اب دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اور پلیز اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ وہ مجھے کچھ مت کہے۔ جیسے ہی شال نے یہ میسج پڑھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی کہ آخر ابھی ابھی عیسیٰ نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ انسان اتنا زیادہ ڈر گیا ہے کہ فوراً سے ہی سوری کا میسج کر دیا۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ عیسیٰ دوبارہ سے کمرے کے اندر آ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو میسج موصول ہو چکا ہوگا، اسی لیے اب آپ مجھے اپنا حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا، اور پھر 2 گھنٹے بعد جب وہ وہاں سے جانے لگی تو اس وقت بھی عیسیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ ایشال، تم کس کی اجازت سے یہاں سے جا رہی ہو؟ اب تم یہاں سے کبھی بھی نہیں جا پاؤ گی۔ اگر تم یہاں سے گئی تو پھر میں دوبارہ سے اس انسان سے کہوں گا کہ وہ تمہاری ویڈیوز کو وائرل کر دے، پھر مجھے مت کہنا۔ عیسیٰ کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر ایشال کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک تو اسے دکھ تھا کہ اس نے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح بھی کر لیا ہے اور اب فزیکل ریلیشن میں بھی آ چکی ہے، اور دوسری طرف اسے یہ خوف بھی ستانے لگا تھا کہ وہ انسان دوبارہ سے اسے تنگ نہ کرے۔ اسی لیے وہ وہیں پر رک گئی، اور پھر صبح سے دوپہر ہوئی اور دوپہر سے شام بھی ہو گئی۔ وہ اپنے گھر کہہ کر آئی تھی کہ وہ مناہل کے گھر جا رہی ہے، اور جب وہ مناہل کے گھر جاتی تھی تو پھر شام کو ہی واپس آتی تھی، اسی لیے گھر سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی گھر پر اس وقت صرف اور صرف اس کی ماں اور بوا ہی ہوا کرتی تھی۔ مرد تو لاہور کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے 1-2 ہفتے تک واپس نہیں آنا تھا، اس لیے ہی وہ مناہل کے گھر آتی رہتی تھی۔ لیکن وہ کب تک یہاں پر رک سکتی تھی؟ پلیز آپ مجھے جانے دیں۔
मैं घर ना पहुंची तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। वो कांपती हुई आवाज के साथ आंखों में आंसू लिए इसके पांव पकड़े बैठी थी। इसे एक लम्हा में ईसा को लगा था कि वो बहुत ज्यादा जालिम है और इसने इस मासूम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। हालांकि इसका कोई कसूर नहीं था। ईशाल का कसूर था कि इसने इसे रिजेक्ट किया था। मगर वो तो इससे दिलो जान से मोहब्बत करता था, इसीलिए इसे किसी भी किस कीमत पर हासिल करना चाहता था। ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम हर रोज मेरे पास आओगी। जिस रोज तुम नहीं आओगी, तो फिर तुम जानती हो कि मैं क्या करने की ताकत रखता हूँ। इसने अकड़ कर कहा था। वो इसके सामने नरम नहीं पड़ना चाहता था। इसकी बात सुनकर वो फौरन अपना बैग उठाकर वहां से भाग गई। वो लॉन में आ चुकी थी। इसने देखा कि ईसा के पीछे भागता हुआ आ रहा है और फिर ईसा ने गाड़ी निकाली और इसे गाड़ी में बैठने का कहा। वो अपनी बीवी को मगरिब के बाद अकेले नहीं भेज सकता था। वो पिछली सीट पर बैठी हाथ मसल रही थी और वो शीशे पर गाहे बगाहे एक नज़र डालकर इसे ही देख रहा था। इसके चेहरे पर बिला की मासूमियत थी, जो ईसा को अंदर ही अंदर ये एहसास दिला रही थी कि इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। मगर वो जानता था कि वो इस तरह अपनी मोहब्बत को खो देगा और वो इसे खोना नहीं चाहता था। और आखिरकार इसने इसे घर पहुंचा दिया। वो अंदर चली गई थी और वो भी वापस आ चुका था। अगली सुबह सवेरे ही जब विशाल ने मोबाइल देखा तो ईसा का मैसेज मौजूद था कि 10 बजे से पहले अगर तुम ना आई तो फिर अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैसेज देखकर इसकी आंखों में नमी आ गई। वो जा तो सकती थी लेकिन जाना नहीं चाहती थी। और फिर कॉलेज के लिए तैयार होकर वो घर से बाहर निकल आई। मगर कॉलेज जाने की बजाय वो अपने शौहर के घर पर आ गई थी। घर में किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कॉलेज नहीं गई। वो घर के अंदर आई तो ईसा इसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुलाजमा ने इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। अभी वो वहीं पर बैठी थी कि अचानक से किसी ने इसके गले में अपने बाहों का हार डाल दिया। तो वो थर थर कांपने लगी और एक झटके के साथ खड़ी हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि ईसा ही था, जो अब इसकी कमर में हाथ डालकर इसे कमरे के अंदर ले जा रहा था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी और अब इससे निकल ही नहीं पा रही थी। आज भी ईसा ने इससे अपना हक वसूल कर लिया। वो इस पर पूरा हक रखता था। दोपहर को वो इसके घर से जाने लगी थी। इसने कहा था कि वो घर पे कॉलेज का कहकर आई हुई है और कॉलेज की छुट्टी का वक्त हो चुका है। वो सोफे पर बैठी थी और ईसा इसके कदमों में बैठा इसके घुटनों पर सर रखे हुए था। इशाल को समझ भी नहीं आ रही थी कि वो इस पर क्यों इतनी ज्यादा मोहब्बतें निछावर कर रहा है। हालांकि एक मर्तबा इसने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था, मगर इस वक्त वो समझी नहीं थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के लिए डेयर पूरा कर रहा है। इसके दोस्तों ने ही इसे डेयर दिया था कि वो किसी लड़की को प्रपोज करे, लेकिन इसने अपनी सचमुच की मोहब्बत को ही प्रपोज कर दिया था। लेकिन जब इशाल तक ये बात पहुंची कि इसने सिर्फ दोस्तों के कहने पर डेयर किया है, तो अगले रोज इसने सबके सामने से थप्पड़ लगा दिया था और फिर इनकी मोहब्बत की बात यूं ही बिगड़ गई थी। हालांकि वो दिल ही दिल में इसे चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि जिसे वो चाहती है वो यूं दोस्तों का डेयर पूरा करने के लिए सारे कॉलेज के सामने इसे बिला वजह ही प्रपोज कर दे। वो नहीं जानती थी कि इसने दिल से किया था और ये गलत फहमी अब इन दोनों के दरमियान आ चुकी थी, जो न जाने कब हल होनी थी। ईसा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? इसने कहा तो ईसा ने चेहरा ऊपर करके इसे देखा था। इशाल की आंखों में नमी थी और इसकी आवाज भी गीली थी। तुम इस वक्त मुझसे कुछ भी नहीं पूछ सकती। ये वक्त मेरा है। जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूँगा। तुम कुछ नहीं कह सकती, ना कर सकती। इसने इसे खामोश करवा दिया था और वो बिल्कुल खामोश होकर बैठी इसके कहने पर इसके बालों में अपनी नाजुक उंगलियां चला रही थी। वो कठपुतली बन गई थी। वो जो चाहता था इससे वही करवाता था। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। यह अब रोज का मामूल बनता जा रहा था कि वो कॉलेज का कहकर अपने शौहर के पास आ जाती थी। और फिर एक दिन एक ऐसी खबर मिली कि ईशाल पागल हो गई। वो अपने कमरे में बैठी बेआवाज रो रही थी। इसने मनाहिल को कॉल भी की थी, मगर वो इसकी कॉल नहीं उठा रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो एक मुश्किल से निकलने के बाद दूसरी मुश्किल में फंस चुकी थी। अब वो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी।
भले ही वो बच्चा नाजायज़ नहीं था, मगर इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इन दोनों को रिलेशन में आए हुए अभी सिर्फ 1.5 माह ही हुआ था कि इसे ये खबर पता लग गई थी। जब मनाहिल ने इसकी कॉल ना उठाई, तो वो ईसा को कॉल करने लगी। ईसा ने इसकी कॉल फौरन से उठा ली थी। वो तो हमेशा इसकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब रहता था। और फिर ईसा ने इससे कह दिया था कि वो घर आकर इसे सारी बात बताए। वो मोबाइल पर बता भी नहीं पा रही थी, बस रोई जा रही थी। और जब वो तैयार होकर इसके घर पहुंची और जाते साथ ही इसे गले से लगा लिया, तो ईसा हक्का बक्का रह गया। शायद वो जज्बात में आकर ये सब कर रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ईशाल, क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तुम क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हो? वो इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला। तो वो फिर से रोने लगी और फिर सारी कहानी इसकी गोश गुजार कर दी। तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो इसने ईशाल से छुपा ली थी। ईशाल, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। तुम्हें ही कुछ करना होगा। जैसे ही इसने ये कहा, तो ईशाल नफ़ी में सर हिलाने लगी। प्लीज़ ईसा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं घर में क्या जवाब दूंगी? मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वो रोते हुए कह रही थी, मगर वो भी जिद कर रहा था। और फिर मनाहिल भी वहीं पर आ गई। इसे ईसा पर बेइंतहा गुस्सा आया। इसने इसकी दोस्त को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, वो भी एक छोटी सी मुश्किल से निकलने के लिए। कोई भी नहीं जानता था कि इस मुश्किल में डालने वाला भी ईसा मलिक ही था। वो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ये सब कर बैठा था। और अब इसे भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। लेकिन वो किसी भी सूरत ना ही इसे तलाक देना चाहता था और ना ही अपने बच्चे को बीवी के पेट में मारना चाहता था। प्लीज तुम दोनों चुप कर जाओ। अगर तुमने मेरे बच्चे को मारा, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जज्बात में आकर बोला। तो ईशाल को लगा कि अब इसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसी वक्त ही मनाहिल को एक ख्याल आया और इसने अपना ख्याल इन दोनों के सामने रख दिया। वो ख्याल सुनकर तो ईसा खुशी से पागल हो गया, मगर ईशाल ये नहीं मान सकती थी। लेकिन ये मानने के अलावा इसके पास और कोई चारा भी नहीं था। मनाहिल ने तजवीज़ पेश की थी कि ईसा इसके घर रिश्ता भेजे और फिर ईशाल रिश्ते को कबूल कर ले और जल्दी जल्दी इनकी शादी भी हो जाए, ताकि किसी को भी ये मालूम ना हो कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो सबके सामने ही एक रिश्ते में बंध जाएंगे। इशाल रोते धोते घर आ चुकी थी। वो हामी भर के आई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसने सोच लिया था कि वो सबके सामने शादी करने के बाद इससे तलाक ले लेगी, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो इससे मोहब्बत ही नहीं करता था। वो नहीं जानती थी कि वो गलत सोच रही है। वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो गई है। और फिर 2 रोज बाद ही ईसा ने किराए पर माँ बाप अरेंज किए और खुद भी इनके साथ इशाल के घर आ गया। इसके अपने माँ बाप तो दुबई में थे और वो इन्हें बता भी नहीं सकता था। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी थी। इसीलिए इसने किराए के माँ बाप अरेंज किए थे, जिन्होंने आते साथ इशाल का रिश्ता मांगा। तो शाह फैमिली वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि ईसा मलिक को कौन नहीं जानता था। वो बिजनेस की दुनिया में जाना माना नाम था और हर कोई उनके खानदान के साथ जुड़ने की ख्वाहिश रखता था। इसीलिए सैयद महरोज बख्श शाह ने भी हाँ कर दी। वो इतनी जल्दी किसी के रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते थे। ईशाल खुद भी हैरान बैठी थी कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। शायद किस्मत भी यही चाहती थी। जब ईसा ने कहा कि वो शादी भी जल्दी करना चाहता है, क्योंकि इसे दुबई जाना है, तो इस बात पर भी महरोज बख्त मान गए और सोमवार के दिन इन दोनों का निकाह रख दिया गया। आज मंगल का दिन था और सोमवार आने में बस 6-7 दिन ही रहते थे। वक्त गुजरता जा रहा था। इस दौरान वो बिल्कुल भी ईसा से नहीं मिली थी। ईसा इसके लिए तड़प रहा था और साथ साथ इसे गिल्ट भी महसूस हो रहा था कि जब शादी की रात वो इसे सब कुछ सच बताएगा, तो कहीं वो इससे मजीद नाराज ना हो जाए। और फिर जब वो सब घर वालों के सामने रुखसत होकर धूमधाम के साथ इसके घर आई, तो इसे सब कुछ फिर से याद आने लगा। वो मेहरून कलर का लहंगा इसके बेड पर फैलाए शान के साथ बैठी हुई थी, मगर इस बेड पर पहले भी इसका वक्त गुजर चुका था, इसलिए इसे उलझन सी महसूस हो रही थी। और फिर जब दरवाज़ा खुला और गोल्डन कलर की शेरवानी में ईसा अंदर आता दिखाई दिया, तो इशाल का गला खुश्क होने लगा। इशाल सोच रही थी कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
کہ اس نے صرف ایک بلیک میلر سے بچنے کے لیے چھپ کر نکاح کیا تھا اور اس کے بعد اب دوبارہ سے گھر والوں کی مرضی سے اسی انسان سے شادی کر لی تھی جسے وہ چاہتی تھی، مگر صرف اس لیے رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اسے نہیں چاہتا۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ اب اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا مگر کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ آج بہت زیادہ نروس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو سارے زمانے کے سامنے اپنا بنا لیا تھا اور اب اسے یہ گلٹ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ وہ اس سچ کو کب تک چھپائے گا۔ اسے انزائٹی ہونے لگی تو وہ فوراً سے اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ وہ حیران ہو گئی کہ آخر آج اس شیر کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے حملہ ہی نہیں کیا اور لگ بھی اتنا پریشان رہا ہے، لیکن اس سب سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ویسے بھی وہ تھکی ہوئی تھی، اسی لیے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا اور پھر وہیں پر اسے نیند آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ باتھ روم میں سگریٹ کی کش لگانے کے بعد کمرے کے اندر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو اب بند تھیں پھر بھی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ہونٹوں پر لگی مہرون رنگ کی لپسٹک عیسیٰ کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی اور اس کے کانوں میں پہنے گولڈن کلر کے جھمکے تو عیسیٰ کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اسی وقت اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ایشال، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ پریشان کیا ہے، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا تھا اور میں اس غلط فہمی کو ختم کرنا چاہتا تھا جو ہمارے درمیان بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر تم حل سمجھتی تھی کہ میں صرف دوستوں کی طرف سے دیے گئے ڈیئر کو پورا کر رہا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دینا، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اچانک سے شال بھی اٹھ گئی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ اس کی آواز سننے لگی تھی اور پھر جب اس نے اسے سوتا ہوا پا کر ساری کہانی سنا دی تو وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ دور ہٹ جاؤ مجھ سے، میرے قریب مت آنا، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتی کہ تم نے ہی مجھے بلیک میل کیا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہ لوں۔ تم سچ بھی تو بتا سکتے تھے، وہ روتے ہوئے کہی جا رہی تھی۔ وہ اسے سوتا ہوا پا کر بیٹھا تھا، اس نے ہی اسے بلیک میل کیا تھا، وہ اس کا دوسرا نمبر تھا۔ اشال پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہیں کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ پلیز تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بیڈ سے اتر گئی تھی اور اب دروازے کی طرف بھاگ کر جا رہی تھی۔ وہ بھاگا اور اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ اس کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اور وہ کسی شیرنی کی طرح خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، مگر خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ اور پھر آخر کار اسے ہمت ہارنی ہی پڑی۔ وہ ایک جوان مرد تھا جو ریگولر جم بھی جاتا تھا اور وہ نازک سی کلی جو اس سے تھی بھی کم عمر تو کیسے اس سے جیت سکتی تھی۔ عیسیٰ نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر ڈال دیا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، مگر وہ اسے کیسے معاف کر سکتی تھی؟ اشال نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس کے قریب نہیں آئے گا اور وہ بھی مان گیا۔ وہ اسے منانا چاہتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود بھی اب دور دور رہ رہے تھے۔ وہ دوسرے کمرے میں رہتی تھی اور وہ اس کی جدائی میں تڑپ رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد جب اس کے ماں باپ نے اسے سرپرائز دیا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ آتے ساتھ ہی اس کے ماں باپ نے ایک فساد کھڑا کر دیا کہ یہ لڑکی کون ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی بھی صورت اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی پھوپھی ذات کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر رکھا ہے، لیکن اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اب اس سے شادی بھی کر چکا تھا۔ ساجدہ بیگم نے ایشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے کھڑا کیا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا کر نہ جانے اسے کیا کیا سنوا دیا۔
وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے بیٹے کو ورگلایا ہے۔ ایشال روتے ہوئے اسی وقت ہی کمرے میں بھاگ گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی، اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ سامان پیک کر کے باہر آ گئی۔ عیسیٰ اپنے ماں باپ کو منانے میں لگا ہوا تھا، اور اسی دوران ہی وہ گھر سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے پیچھے نہیں جا پایا تھا۔ ماں باپ کو منانا زیادہ ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بعد میں اسے منا لے گا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ماں باپ کے گھر آ چکی تھی۔ اس کی ماں بھی حیران تھی کہ وہ اتنا بڑا بیگ لے کر کیوں آئی ہے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ رہنے کے لیے آئی ہے، لیکن پھر بھی مریم بیگم کو پریشانی ہو رہی تھی۔ اشارہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک ہفتے بعد جب عیسیٰ اپنے اصل ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا تو سب حیران رہ گئے۔ عیسیٰ نے سب سے معافی مانگ لی، اور اس کے ماں باپ نے بھی بیٹے کی طرف سے معافی مانگی۔ اب ساری کہانی کھل کر سب کے سامنے آ چکی تھی، مگر اصل کہانی اب بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی اس کے نکاح میں تھی۔ عیسیٰ بس یہی کہہ رہا تھا کہ وہ جلدی شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ماں باپ کی غیر موجودگی میں ہی شادی کا پیغام لے کر آ گیا تھا۔ سید مہروز بخت شاہ کو برا تو بہت لگا تھا، لیکن وہ داماد کو یوں ڈانٹ نہیں سکتے تھے، اور اب کچھ بھی ہو جاتا وہ ان کی بیٹی کا شوہر تھا۔ اسی وقت ہی انہوں نے بیٹی کو بلایا۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر آ ہی گئی۔ عیسیٰ اسے پورے ہفتے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ پنک کلر کی شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ ٹکائے سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اب اپنی ساس کے ساتھ آ بیٹھی تھی، جو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی کہ بیٹا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ عیسیٰ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر اسی وقت ہی وہ دوبارہ سے رخصت ہو کر سسرال پہنچ گئی۔ عیسیٰ کو رات کا انتظار تھا، اور پھر جب رات ہوئی تو وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا، مگر وہ اس سے گھاس بھی نہیں ڈال رہی تھی اور اس سے کھچی کھچی بیٹھی تھی۔ بیگم صاحبہ، اب تو مجھے معاف کر دیں، اب تو میں نے حالات سدھار لیے ہیں، وہ گیلی آواز کے ساتھ بولا تو وہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے حالات سدھار دیے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی آپ نے حالات خراب کیے تھے، اور اب بھی خراب ہی کیے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپی تھی اور دل بھی، لیکن وہ یہ الفاظ ادا کر چکی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی، نہ جانے خود کو کیوں سزا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر عیسیٰ کو اچھا تو نہ لگا، لیکن اس نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، اگر تم مجھے اسی طرح معاف کرو گی تو پھر اس طرح ہی صحیح۔ اس نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ جوان مرد تھا، وہ یہ اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، اسی لیے ہی تو اب اس کا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر ایشال رونے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، وہ بالکل بچوں کی طرح گھٹنوں میں سر دیے روئی جا رہی تھی، اور وہ مسکرا کر اس سے کہہ رہا تھا کہ اب کیوں رو رہی ہو، اب تو میں نے تمہاری بات بھی مان لی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ایشال نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگا دیا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ ہر وقت جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور اب الٹا اس پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ اس کی معصومیت پر وہ ایک مرتبہ پھر سے دل ہار بیٹھا تھا اور اسے اپنے باہوں میں قید کر لیا۔ ان دونوں کے درمیان اب رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا، اور پھر جب 7.5 مہینے بعد اس نے ایک پھول جیسی بچی کو جنم دیا تو ہر کوئی حیران رہ گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر سے مدد لے کر اس نے سب گھر والوں پر یہ ظاہر کیا تھا کہ بچہ وقت سے پہلے ہو گیا ہے، لیکن صحت مند بچے کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ شکر ہے کہ بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی نظر میں وقت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ اپنے وقت پر ہوا ہے، بس اس کے باپ کو ہی زیادہ جلدی تھی۔ ان دونوں کی زندگی باغ و بہار ہو چکی تھی۔ ایشال نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس نے ساری کہانی اور اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی
کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کی زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں تھا۔ عیسیٰ بھی خوش تھا۔ اس نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا، بھلے ہی اس کے لیے اس سے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے تھے اور جھوٹ بھی بولنے پڑے تھے، مگر اب حالات بہتر ہو گئے تھے اور ایشال نے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ عیسیٰ جیسا چاہنے والا ہم سفر اس کی زندگی میں آئے۔